गुजारिश ये है कि इंस्पिरेशनल लीडरशिप, मोटिवेशनल कह लीजिए, जो सारा कंटेंट है लीडरशिप के हवाले से, इसको हम अगर कह लें बड़ा समराइज़ करें और मैं इसे चंद किताबों के साथ जोड़ूं और मैं रिकमेंड करूं कि आप भी वो किताबें ज़रूर देखें, तो मेरी गुजारिश ये है कि उसमें सबसे पहला फ़लसफ़ा जो एक लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी है और उसकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, तो हम उस फ़लसफ़े को सामने रखते हुए सारे के सारे वो लोग जो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी सिस्टम में, उन्हें दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसमें से पहला हिस्सा जो है वो मैनेजर्स का है। इनकी मैनेजेरियल स्किल्स होती हैं और ये किसी भी सिस्टम को मैनेज करते हैं, ये किसी भी सिस्टम में रिपोर्टिंग करते हैं, किसी भी सिस्टम में उस सिस्टम को अप टू डेट रखते हैं, किसी भी सिस्टम में जो हायर कमांड से कमांड मिली होती है, ऑर्डर मिला होता है, उसको फॉलो किया जाता है। और एक दूसरा हिस्सा जिस पे आज का सेशन भी है वो लीडरशिप का हिस्सा है। बदकिस्मती ये है कि हमें जो रोल दिया जाता है वो प्रिंसिपल का रोल एक लीडर का रोल है, दरअसल मैनेजर का रोल नहीं है। लेकिन ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, या हमारी लर्निंग ऐसी नहीं होती, हमारा एक्सपोजर ऐसा नहीं होता कि ये सिस्टम हमें एक मैनेजर तो बना देता है लेकिन एक लीडर नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। दरअसल मॉडर्न वर्ल्ड ये मानने लग पड़ी है कि लीडर के 2-3 ऐसे बड़े अहम रोल हैं, अगर वो रोल नहीं है तो वो लीडर नहीं है। यानी वो रोल्स माइनस कर दीजिए तो लीडरशिप जो यानी क्वालिटीज जिनको कहा जाता है, उनके बगैर लीडर नहीं हो सकता। और वो रोल्स क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला रोल ये है कि लीडर जो है वो इन्फ्लुएंसर होता है, वो मुतासिर कुन होता है, वो असर अंदाज करता है, वो अपने साथ जुड़े लोगों को इस तरह से मुतासिर करता है कि स्टेप नंबर 2 दूसरी क्वालिटी, उसके फॉलोअर होते हैं। इन लीडर को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप उसको पोजीशन से, पावर से डिफाइन नहीं करेंगे, आप डिफाइन करेंगे उसके फॉलोअर कितने हैं, उसको फॉलो कितना किया जाता है, उसको दिल जान के साथ लोग कितना फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ लीडरशिप के साथ इन्होंने जोड़ी है, पहली चीज़ मैंने इन्फ्लुएंस बताई है, दूसरी चीज़ जो बताई है वो है फॉलोअर्स, और तीसरी चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ वो है उसका विजन। उसके विजन में इतनी ताकत होती है। यानी एक उर्दू में वर्ड होता है कुव्वत मुतहर्रिका, स्टिमुलस, कि किसी भी इंसान का स्टिमुलस क्या है, किसी एक्ट के पीछे स्टिमुलस क्या है, किसी तहरीक के पीछे स्टिमुलस क्या है, किसी इनकलाब के पीछे स्टिमुलस क्या है। लीडर के पास इतना क्लियर विजन होता है और इतना ताकतवर विजन होता है कि उस विजन की वजह से वो विजन उसका कुव्वत मुतहर्रिका, उसको हरकत में लाने का एक सोर्स बनता है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ उसकी कुव्वत मुतहर्रिका बनती है बल्कि उसके फॉलोअर, उसके साथ जुड़े लोग भी उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं और उनकी भी वो कुव्वत मुतहर्रिका बन जाती है। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जितनी चेंज है, ये मैं आपको एक बड़ा अहम एक नोट देने लगा हूं, दुनिया में जितनी भी चेंज है वो लीडर्स की वजह से। अब सर प्रॉब्लम जहां से मैंने शुरू किया कि हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम ये कि हमारा निज़ाम जिसको लीडर कहता है, जिसको लीडर समझता है या वो अपने आप को लीडर समझ रहा होता है, वो मैनेजर होता है। ये मैंने बात कही थी। मैनेजर का रोल जो है वो लीडर से बहुत नीचे है। यानी लीडर के नीचे कितने मैनेजर्स हो सकते हैं। यानी आज हम इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी क्रिटिक जब करते हैं, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव ना लीजिएगा, इसको जरा ब्रॉडर सेंस में लीजिएगा, तो हम कहते हैं जी खान साहब के पास टीम नहीं है। वो जो टीम है उसको हम मैनेजर्स की टीम कहते हैं। वो उनका एक्सपोजर, उनकी क्लैरिटी, उनकी स्किल्स जो मैनेजरियल है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो लीडर होता है वो लीडर मैनेजर से बहुत ऊपर होता है। अब दुनिया ने कुछ नामों को एस्टैब्लिश्ड लीडर कह दिया इन्हीं 3 वजूहात की बिना पे जो मैंने आपको बताई। इन 3 बातों को तो आपने आखिर तक नहीं भूलना, इन्फ्लुएंस, फॉलोअर होना और थर्ड इज द विजन। दुनिया ने माना है इस यानी कह लीजिए 100 साल की तारीख में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको दुनिया ने मान लिया कि ये लीडर थे और इन पे किताबें लिखी जा रही हैं और इन पे यानी ऐसी ऐसी किताबें हैं कि इनके सोचने का अंदाज क्या था, इनका इम्पैक्ट क्या था, इनके टूल्स क्या थे, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती थी और ये कितने कमाल के लोग थे। मसलन मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर करूंगा। वन ऑफ द फेमस नेम इज द नेल्सन मंडेला, और एक बड़ी शानदार किताब भी इसमें मैंने पढ़ी, थिंक लाइक मंडेला। तो मंडेला का जो विजन था वो देखिए, क्या इंस्पिरेशनल किस्म का विजन है। बिलखसूस पिछले 100 साल की तारीख, उसमें नेल्सन मंडेला के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता। जो ब्लैक्स की, कालों की एक तहरीक थी, उसमें उसका रोल और दुनिया में मसावात के ऊपर जो उसने काम किया और दुनिया को एक मैसेज दिया, वो बड़ी ही कमाल की चीज़ है। अब मंडेला तक ही अगर मैं रुकूं तो मंडेला का जो इन्फ्लुएंस करना है, जो उसकी फॉलोइंग है,
اور تھرڈ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ منڈیلا کا ویژن کیا ہوگا, اس کا خواب کیا ہوگا, کہ اس میں کتنے کرائسس اور کتنے ہرڈل آئے لیکن منڈیلا رکا نہیں. یہ طاقت ہوتی ہے ایک لیڈر کی, اس کا ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے وہ اوپر نکل جاتا ہے. فاق احمد صاحب کا ایک بڑا ہی وہ شاندار ڈرامہ من چلے کا سودا, اس کا ایک بڑا ہی کمال کا سین, وہ سین کیا تھا کہ جس میں ایک محترمہ ایک گھر کے باہر پہنچتی ہے اور فردوس جمال صاحب جو ہیں وہ ڈاکیا بنے ہوئے ہیں, اور وہ ڈاکیا جو ہے وہ اس سے بات چیت کرتی ہے اور کتے بھونک رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکیا اس کے خوف اور ڈر کو دیکھتے ہوئے ایک بات کہتا ہے کہ جنہوں نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ کتوں سے نہیں ڈرتے, یعنی جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے, یعنی ان کا ویژن اتنا ہائی ہوتا ہے کہ رستے کی رکاوٹیں اور رستے کے مسئلے اور پرابلمز چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے نکل کے آگے چلے جاتے ہیں. اچھا, اب آپ کو بتاؤں ایک بڑی اہم بات کہ ہمارے ہاں آپ کو جو یہ تینوں میں نے فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں, انفلوئنس کا, انفلوئنشل ہونے کا, فالوئنگ کا اور ایک ویژن کا, یہ اس میں بڑا ایک پرابلم ملتا ہے. یعنی ہمارے ہاں ٹریننگ ہی نہیں ہے. دنیا کا بہت بڑا متھ جو لیڈرشپ کے بارے میں تھا وہ یہ تھا کہ لیڈر ہوتے ہی پیدا ہیں, پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں, باقی لیڈرز نہیں ہو سکتے. لیکن ماڈرن لٹریچر نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ جان سی میکسویل نے کیا, اور جان سی میکسویل کی لیڈرشپ پہ بڑی کمال کتابیں. میں آپ کو اگر ایک کتاب ریکمینڈ اس میں سے کروں تو وہ دی فیمس بک از دی 5 لیول آف لیڈرشپس. تو یہ 5 لیول آف لیڈرشپ جو ہیں, یہ کہہ لیجیے پرنسپل کو یہ ضرور کتاب پڑھنی چاہیے. اور وہ کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر لیڈر ہوتے ہیں وہ انسپریشنل لیڈر ہوتے ہیں, متاثر کن لیڈر ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے سب سے جو کم امپیکٹ ہوتا ہے وہ پوزیشنل لیڈرشپ کا ہوتا ہے. پوزیشنل لیڈرشپ کو وہ کہتا ہے کہ جی کسی کو عہدہ تو مل گیا ہے لیکن اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں, اس کو ٹیم بنانی نہیں آتی, اس کی پیپل مینجمنٹ سکلز نہیں, اس کا ویژن نہیں ہے, اس کو اسٹریٹجی بنانی نہیں آتی, اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا نہیں آتا, لہٰذا وہ کوئی بہت بڑا نتیجہ پروڈیوس نہیں کرتا. وہ اپنی نوکری کرتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے اور آخر کار وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن دنیا پہ کوئی نقش نہیں چھوڑ کے جاتا. کچھ لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو کہہ لیجیے جن کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے, یعنی لیڈر جو ہے وہ اپنے ویژن کی وجہ سے مرتا نہیں ہے. شاید دنیاوی جو زندگی ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے, سانس ختم ہوتے ہیں, 60 70 80 سال کی عمر میں وہ کہیں فوت ہو جاتا ہے, لیکن اس کا ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ, اس کی ڈسکشن کئی سالوں تک ہوتی رہتی ہے. دوسرا لیڈر کا جو نام ہے وہ میں کوٹ کر دوں, قائد اعظم محمد علی جناح. میں ریکمینڈ کروں گا کہ جناح کو پڑھیے ضرور. وہ آپ اسلام کا سفیر پڑھتے ہیں, خالد متین صاحب کی کتاب, یا آپ قائد اعظم پڑھتے ہیں زیاد شاہد کی کتاب, تو آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کیا ویژن ہے, کیا کلیئرٹی ہے, کیا کریکٹر ہے, کیا فالوئنگ ہے. کہ جناح اگر انگلش میں بھی تقریر کرتے ہیں تو جو فالوور ہے وہ سر دھنتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کمال ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سے کو پوچھتا ہے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو, وہ کہتا ہے جی یہ جو کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے, یہ سچا انسان. اور کیا ایک انسپریشن ہے ان کی زندگی کی. اگر آپ ان کا مطالعہ کریں, ان کی لائف کے 500-600 واقعات ہیں, ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی لرننگ ہے. پھر آپ مارٹن لوتھر کنگ کو لیتے ہیں, پھر آپ کہہ لیجئے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لیڈر ہیں. ایون مہاتما گاندھی, اگر آپ بے شک کہ ہمارا وہ ہمسایہ ملک ہے اور دشمن ملک بھی ہم کہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا لیڈرشپ رول, لیڈرشپ ماڈل پڑھیں تو کئی جگہ پر آپ انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے, اور دنیا کی لیڈرشپ کی ماڈرن کتابوں میں اس کا نام لکھا ملتا ہے آپ کو. اچھا, اب جب یہ ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہوگی کہ لیڈر کا ویژن قوت متحرکہ ہوتا ہے. آپ اگر پرنسپل ہیں اور آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے, ویژن کیا ہوتا ہے؟ ویژن موٹیویشن ہوتا ہے. اصل میں موٹیویشن, اگر کسی نے میٹیریلسٹک ایک مٹیریل چیزوں میں موٹیویشن رکھی ہوئی ہے تو وہ موٹیویشن جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سر ہم نے لیکچر سنا موٹیویٹڈ ہو گئے, اس کے بعد موٹیویشن نہیں رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکچر کا نام اگر آپ پیٹرول رکھ لیں, لیکچر کا نام اگر فیول رکھ لیں, اور آپ کی گاڑی نے کہیں جانا نہیں ہے, تو وہ فیول اس گاڑی میں جانے کے بعد آوارہ گردی میں تو استعمال ہو جائے گا لیکن کہیں پہنچائے گا نہیں. لیکن اگر آپ کی زندگی میں ویژن ہے تو کوئی بایوگرافی پڑھیں گے, کوئی آپ کتاب پڑھیں گے, کوئی مووی ایسی دیکھیں گے یا لیکچر سنیں گے, وہ موٹیویشن آپ کے ویژن کو اسٹرینتھن کرے گی اور آپ موٹیویٹڈ رہیں گے. مجھے 100 سے زیادہ کارپوریٹ اداروں میں سرو کرنے کا موقع ملا ہے, اور گورنمنٹ کے بے شمار اداروں میں ایز کنسلٹنٹ یا ٹرینر سرو کرنے کا موقع ملا ہے. تو لیڈر کے پاس ٹیم کا گلا شکوہ شکایت نہیں ہوتی. یہ بڑی ایک اہم بات آپ کو بتا دوں. اگر وہ مؤثر لیڈر ہے, وہ کھوٹے سکے چلانے جانتا ہے, وہ جس کو نہیں پڑھانا آتا اس کی بھی کوچنگ کرتا ہے. یہ ایک بڑا اہم میں موضوع چھیڑنے لگا ہوں. یعنی لیڈر ایک اچھا کوچ ہوتا ہے, لیڈر ایک اچھا کونسلر ہوتا ہے, لیڈر ایک اچھا نیگوشیٹ کرنے والا ہوتا ہے, لیڈر ایک اچھا گرومر ہوتا ہے,
لیڈر کو ٹیم بلڈنگ آتی ہے. لیڈر یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر ٹیم کو ساتھ ملانا ہے تو مجھے ان کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے, میرا 1-to-1 ریلیشن ہونا چاہیے. وہ اپنی ٹیم کو امپاور کرتا ہے, وہ ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے, وہ ان کا ٹرسٹ ون کرتا ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جتنا سچا ہوں گا اور جتنا مخلص ہوں گا اتنی زیادہ میری ٹیم میں طاقت آئے گی اور اتنا زیادہ وہ میرے ساتھ جڑیں گے. یاد رکھیے, کسی کو تنخواہ کی وجہ سے, اٹینڈنس کی وجہ سے, اس کی ACR کی وجہ سے آپ ساتھ نہیں ملا سکتے. آپ اپنے ویژن اور کریکٹر کی وجہ سے ساتھ ملا سکتے ہیں. یعنی آپ کی ٹیم جو ہے وہ فخر محسوس کرے میں اس کی ٹیم میں ہوں. آپ کی ٹیم کے منفی لوگ, ان کا منفی ہونا کم ہو جائے. کسی کے اندر کوئی اسٹرینتھ چھپی ہوئی ہے باہر آ جائے, کوئی اور طاقتور ہو جائے, کسی کی اور جو ہے وہ امپاور ہو کے سامنے آئے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے, میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, میں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ لیڈر کی طاقت ہوتی ہے. لیڈر کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو ڈسکور کرتا ہے, وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ جانتا ہے, وہ ایک اسٹریٹجی بنانا جانتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی پالیٹکس میں اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کام کرنا ہے اور کام کر کے دکھانا ہے تو سب سے اہم رول جو ہے وہ انسان سازی ہے, یعنی ٹیم بلڈنگ ہے. اپنی ٹیم پہ کام کرنا ہے, اپنی ٹیم کو پالش کرنا ہے, اپنی ٹیم کو تیار کرنا ہے, ان کا ویژن بلڈ کرنا ہے, اور وہ اپنی انرجی اپنی ٹیم کی ڈیولپمنٹ پہ لگاتا ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا, ٹریننگ جو ہے, ٹیم کی ٹریننگ, وہ صرف ان کے کلاس روم میں یا ٹیچر ٹریننگ کے ذریعے نہیں ہوتی. ان کے ساتھ جب تک وقت نہ بتایا جائے, آپ اگر دنیا کے بیسٹ لیڈر, ون آف دی بیسٹ لیڈر دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں, مائیکل ہارٹ یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا لیڈر نہیں آیا. دی بک نیم از دی 100 اور دی نیم از دی ہائیلی ریسپیکٹڈ نیم. ہمارے جہاں ادب سے سر جھکتے ہیں اور آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی. مائیکل ہارٹ پہلا نام لکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا متاثر کرنے والا لیڈر, ایسی فالوئنگ جس میں ساتھ جڑے ہوئے, کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نثار, جس میں ساتھ جڑے ہوئے جو ہیں وہ اگر تیر تلوار آ رہا ہے تو وہ آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس میں محبت کرنے والا اپنا ایک ایک دانت شہید کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید یہ تھا, شاید یہ تھا. یہ دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور وہ ویژن شیئر کرتا ہے کہ وہ کتنا سچا انسان ہوگا, جس کی کلیئرٹی, جس کا ایمان, جس کا میسج اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے چچا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ہاتھ پہ اہل عرب, اہل مکہ اگر چاند رکھ دیں, اس پہ سورج رکھ دیں, میں پھر بھی اپنی بات سے پھرنے والا ہوں. کیا کلیئرٹی ہوگی. کرائسس, چیلنج, پرابلم آتی ہے, طائف پہ آتی ہے, شیب ابی طالب پہ آتی ہے, ایمان نہیں ڈگمگاتا, اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا, اس وقت بھی یقین ہے کہ میں ایک ایسے ٹریک پہ ہوں, ایسے رستے پہ ہوں جس پہ بڑی دشواریاں ہیں, بڑے پرابلمز ہیں. 23 سال کی زندگی میں اتنا بڑا ریفارم کر کے دیتے ہیں کہ دنیا کی تہذیب پہ مائیکل ہارٹ ایک غیر مسلم مانتا ہے. دنیا پہ اگر کسی نے کچھ سکھانے کا بڑا اثر ڈالا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سیرت پہ مطالعہ ضرور کریں. سیرت پہ مطالعہ کیا ہے, آئی ریکمینڈ کہ سیرت کی کوئی بہترین سی کتاب ضرور پڑھیں, اور ایسی کتاب پڑھیں جو کسی فرقے تک محدود نہ ہو. لائک میں 2 کتابیں آپ کو ریکمینڈ کروں, 3 کتابیں بلکہ سیرت پہ ریکمینڈ کروں تو ایک رحیق المختوم ہے, دوسری کتاب جو ہے وہ سیرت نمبر ہے. یہ سیارہ ڈائجسٹ والوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, اور کانسٹنٹ ورجل کی یہ کتاب ہے, یہ بھی غیر مسلم نے لکھی ہے, کیا کمال کتاب ہے. اور تیسری جو کتاب ہے وہ معاملات رسول ہے, اور اگین یہ ایک کسی نے بڑے عشق اور محبت کے ساتھ احادیث سے سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے سیرت کی کتاب لکھی, اور لکھنے والے کا نام قیوم نظامی صاحب ہے. نظامی صاحب ایک بڑے کمال کے انسان ہیں, سیاستدان بھی رہے ہیں لیکن ایک بڑے اعلیٰ پائے کے رائٹر بھی ہیں. تو یہ 3 کتابیں سیرت کی میں نے ریکمینڈ کی. ان کو خدارہ پڑھتے ہوئے 3 فیکٹرز کو سامنے رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے, ایک انفلوئنس کو, دوسرا فالوئنگ کو, اور تیسرا ویژن کو. جب آپ پڑھیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے اور سبحان اللہ آپ کے اندر سے نکلے گا, آپ کہیں گے یار کیا کمال ویژن ہے اور کیا کمال کلیئرٹی ہے. ہم سیرت کو لیڈرشپ کے حوالے سے پڑھتے نہیں ہیں, ہم ثواب کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں, ہم سنت کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں, سیرت کو سیرت کر کے پڑھ لیتے ہیں, کبھی لیڈرشپ کے ماڈل پہ پڑھیے. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں جب ٹیچر ٹریننگ میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں بحیثیت معلم کے طور پہ پڑھیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا ویژن اور ایسی کلیئرٹی نہیں ملے گی. میں کبھی سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو 1989 میں کتاب آئی, وہ کتاب کا نام تھا نبی مکرم با حیثیت ماہر نفسیات. یہ کسی سائیکالوجسٹ تھی, ان کا تھیسس تھا, اور ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا. یہ بازار سے فیصل
الفیصل سے مل جاتی ہے، فیصل پبلشر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باسیت ماہر نفسیات. یعنی جب آپ ان ڈائمینشنز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لیڈر کی کیا کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ اپنی ٹیم کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلتا ہے. لیڈر کی تمدن دینے والے کی کیا کلیئرٹی ہوتی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ توبہ کتنی ضروری ہے، تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، گلٹ فری کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر بڑے کام کرنے ہیں تو ہمیں گلٹ فری ہونا چاہیے، اگر کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو ہمیں پھر سچی توبہ کرنی چاہیے، اگر دور جانا ہے تو پھر چھوٹے جھگڑے سے نکلنا چاہیے، اپنی انرجی چھوٹے جھگڑے میں نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ ایک لیڈرشپ کا میں نے آپ کو بنیاد بتا دی کہ لیڈرشپ جو یہ کہا جاتا تھا کہ لیڈر جو ہیں وہ پیدائشی ہوتے ہیں، یہ جان سی میکسویلز کی ماڈرن کتابوں کی ریسرچ سے پتہ لگتا ہے کہ لیڈر پیدائشی نہیں ہوتے، لیڈر بن سکتے ہیں، لیڈرشپ پڑھی جا سکتی ہے. لیڈرشپ کو سکل ماننے لگ پڑے ہیں، چاہے جا کہ یہ ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیلنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن آج ورلڈ اکنامک فورم ماڈرن سکلز میں جن کو سکلز مان رہا ہے وہ مان رہا ہے کہ لیڈرشپ کی سکلز بڑی ضروری ہیں. اور ہمارے بچوں کو یہ 2021 میں 2022 میں 2025 کے ویژن میں دنیا میں وہ سکلز جو اس وقت شدید جن کی ضرورت ہے اس میں یہ سکلز مانی جا رہی ہے کہ لیڈرشپ کی سکلز شدید ضرورت ہے. ہم پڑھے لکھے جو لوگ پیدا کر رہے ہیں، ڈگریاں دے رہے ہیں، نمبر دے رہے ہیں، جی پی اے دے رہے ہیں، جو کہ بڑا غلط کلچر ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں لیڈرشپ پڑھانی چاہیے، ہمیں لیڈرشپ سکھانی چاہیے. چاہے جائے کہ ایک بڑا ہی آسان طریقہ کار یہ ہے کہ لیڈر کو پیدا کرتا ہے، لیڈر کی کمپنی لیڈر پیدا کر دیتی ہے. یعنی اگر آپ کسی بڑے انسان کے ساتھ کام کریں، یہ ایک بڑا ایک وزڈم فل لیسن ہے جو میں نے زندگی میں سیکھا سمجھا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سیکھنا، قابل لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سیکھنا. لیڈر جو ہے وہ ایک مرشد کے لیول پہ ہوتا ہے، وہ ایک کہہ لیے مینٹور کے لیول پہ ہوتا ہے. اس کا انداز ہمیں سکھاتا ہے، اس کا طور طریقہ سکھاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، اس کا جو ہے وہ کہہ لیجئے اس کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنی کلیئر ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں پوری امت کی حیثیت سے اگر بات کروں تو ہمیں شدید ضرورت ہے اس وقت اپنا جو ریئل میسج ہے، جو دین کا ایک اسپرٹ اور میسج ہے، اس کو کنوے کرنے کی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن فہمی بہت کم ہے. چیلنج یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف انکریج نہیں کرتے، قرآن کا لیڈرشپ ماڈل نہیں ہم پڑھا پاتے، تزکیہ کا ماڈل کیا ہے ہم نہیں بتا پاتے، اللہ کے بندے رحمان کے بندوں کی کیا صفات ہیں جو اللہ قرآن میں مینشن کرتا ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے میں چھوٹی سی ایک چیز کروں کہ پاکستان میں مدین کے پاس ایک ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، ان کی جو لوکل زبان ہے وہ زبان ہے کورتوائی. کورتوائی جو زبان ہے اس کو بولنے والے یہ بڑی ایک نسلوں سے صدیوں سے چلی آنے والی زبان ہے، اور کورتوائی کو بولنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف 5000 لوگ ہیں. یعنی یہ جو قبیلہ ہے، جو گاؤں ہے، یہ جو ٹرائب ہے، ان کے ہاں کورتوائی بولی جاتی ہے. اچھا، امریکہ میں ایسے ادارے ہیں جو نئی زبان جو پیدا ہوتی ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کلاسیکل زبان تو چھوڑ دیجئے، وہ زبان جو جنم لے رہی ہوتی ہے وہ فوری طور پر بائبل کو کنورٹ کرتے ہیں، بائبل کی ٹرانسلیشن اس زبان میں کر دیتے ہیں. یعنی کورتوائی زبان جو کہ صرف 5000 لوگ بولتے ہیں، ان کے لیے بائبل کورتوائی زبان میں اویلیبل ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اردو بولنے سمجھنے والا کروڑوں میں طبقہ ہے، 22-23 کروڑ کی ہماری جو ہے وہ آبادی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کلیئر ترجمے کے ساتھ قرآن کے میسج کو پڑھا ہوا ہے. یہ کیوں میں نے ایڈ کیے ہیں ڈیٹا اور چیزیں آپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل دنیا ہے، یہ انٹرنیشنل لیڈرشپس ہیں، وہ اپنے کام کو، اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے آئیڈیاز کو اور اپنے نریٹیوز کو کنوے کرنے کے لیے کتنی کلیئر ہیں اور اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے. انسٹیٹیوشنز یعنی آپ کہہ لیجیے کوئی زبان بولیے، وہ آپ کو کہہ لیجیے ٹرک کے ٹرک مل جائیں گے اس زبان میں ٹرانسلیشن ہوئی بائبل کی. لیکن یہاں چیلنج دیکھیے کہ صرف 150-200 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے، جب قرآن پاک کا ترجمہ ہونا شروع ہوا انگوٹھے کاٹ دیے جاتے تھے. چیلنج یہ تھا کہ ہمارے پاس ہرڈلز اتنے زیادہ ہیں، مائنڈ سیٹ کا بڑا پرابلم ہے. تو لیڈر جو ہے وہ مائنڈ سیٹس پہ کام کرتا ہے. جو اصل میسج تھا آپ کے لیے، لیڈر مائنڈ سیٹ بلڈ کرتا ہے. وہ اپنے ساتھ آپ کا جو ہے کالج ہے، وہ کالج نہیں، وہ پاکستان ہے. آپ کی جو 50-60 کے ٹیم ہے وہ ٹیم نہیں ہے، وہ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک پورا ایک ویژن ان کو پاس ہونا چاہیے.
جو 1000 یا 2000 یا 4000 بچہ اس کالج میں پڑھ رہا ہے وہ 2-4 ہزار بچہ نہیں ہے، وہ آپ کی آبادی ہے، وہ آپ کی رعیت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر شخص کا ڈریہ ہے اس سے اس کے ریوڑ کا حساب ہونا ہے، آپ کے ریوڑ کا حساب آپ سے ہونا ہے. یہ ایک پرسنل لیڈرشپ کا ماڈل ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ ایک کنگڈم آپ کو ملی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص ہے اس کی کنگڈم ہے اور کنگڈم کا حساب اس نے دینا ہے. تو کیا باحثیت لیڈر، ایک پرنسپل جو لیڈر والا رول پلے کر رہا ہے، وہ اپنی رعیت کا حساب، اپنی کنگڈم کا حساب دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کرائسس آتے ہیں، وہ کووڈ کے کرائسس ہیں، وہ ریسورسز بڑے کم ہیں، وہ گورنمنٹ کے کرائسس ہیں، وہ منسٹری کی طرف سے پرابلم ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پرابلم ہیں، وہ ریسورسز کئی طرح کے پرابلمز ہوں گے. ان سب چیلنجز کے باوجود آپ کتنے مؤثر لیڈر ہیں، آپ یعنی صرف جاب کو جاب کے طور پہ کر رہے ہیں، آپ اس پوزیشن کو صرف پوزیشن کے طور پہ انجوائے کر رہے ہیں یا لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا لیڈر قربانی دیتا ہے، لیڈر سیکریفائز کرتا ہے. لیڈر وہ شخص ہے جو ٹرین کے انجن کی طرح پورے ڈبوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. لیڈر وہ شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں پر ہوں تو میں نے اگر ٹیم کو کہیں لے کے جانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. لیڈر یہ نہیں سوچتا ان میں بدلاؤ کیا لانا ہے، سب سے پہلے وہ سوچتا ہے مجھ میں تبدیلی کیا آنی چاہیے. وہ اپنے پیراڈائم شفٹ کا سوچتا ہے. اینڈ دی ٹرم پیراڈائم شفٹ اس میں ریفرنس دوں گا کتاب کا، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے پڑھی ہو، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اسٹیفن کوئے کی ون آف دی بیسٹ بک ہے. میں سر ریکمینڈ کروں گا سب پرنسپلز کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کیونکہ میں کئی دفعہ ورک شاپس کے لیے، سیشنز کے لیے آتا ہوں، تو میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کمنگ ڈیز میں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پہ ایک پراپر سیشن ہونا چاہیے. پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی. سوچنے کا انداز جو ہے وہ بدلنا چاہیے، سوچنے کے انداز میں کوئی بدلاؤ آنا چاہیے. اور اگر آپ سوچنے کا انداز پیراڈائم شفٹ نہیں آپ میں کوئی آتی تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی انقلاب، اسٹیفن کوئے مانتا ہے انقلاب آپ کے اندر آئے تو باہر آتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا، یعنی متاثر کرنے والا، موٹیویٹ کرنے والا، انسپائر کرنے والا، اگر خود موٹیویشن، انسپریشن اس کے پاس نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا موٹیویٹ کرے گا؟ وہ چیز جو آپ کے پلے نہیں ہے دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ نے ایکوائر نہیں کی، جو لرن نہیں کی، جو سیکھی نہیں ہے، جو آپ نے بلڈ نہیں کی، وہ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لیڈرشپ کے لیے مجھے ایک ویژن، ایک قربانی دینے کا جذبہ، ٹیم بنانے کا جذبہ، یہ مجھے آنا چاہیے. اب دیکھیں سر، ماڈرن جو ایجوکیشن ہے وہ ٹرن ہو گئی ہے. اس کو پہلے 3 C's کہا جاتا تھا، اب ایک ماڈرن جو ٹرم ہے وہ 5 یا 6 C's تک بات کی جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جن کو پڑھا رہے ہیں ذرا سوچئے کہ یہ ماڈرن دنیا جو C's کی بات کر رہی ہے، کیا ہم یہ پیدا کر رہے ہیں؟ دی فرسٹ تھنگ از کہ کیا ہم تعلیم کے ذریعے کریکٹر دے رہے ہیں؟ اگر تعلیم کردار والے لوگ پیدا نہیں کر رہی تو جو تعلیم ہے وہ بوجھ ہے. معافی کے ساتھ کہوں گا پچھلے 30 سالوں میں پاکستان کا تعلیم کا نظام، جس میں یونیورسٹیز بڑی بڑھ گئی ہیں، کالجز بڑے بڑھ گئے ہیں، ادارے اسکول گلی گلی محلے محلے کھلنے لگ پڑے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہماری کوالٹی ایجوکیشن اور نیچے چلی گئی. جس دور میں آپ میں پڑھے ہیں اس دور کے ٹیچر کا، آپ کے پروفیسر کا، آپ کے اسکول ٹیچر کا جو ویژن تھا، اس کی ذات میں آئی مائی می نہیں تھا اتنا. یعنی ہم جو سوسائٹی جس میں 30 سال پہلے جی رہے تھے، 40 سال پہلے جی رہے تھے، آپ اپنے اسکول یا کالج کے وقت کو یاد کیجئے. آپ کا ٹیچر آپ کو وقت سے پہلے بلانے کو تیار تھا بغیر کسی پیسوں کے. آپ کا ٹیچر آپ کو چھٹی کے بعد پڑھانے کو تیار تھا بغیر کسی لالچ کے. آپ کا ٹیچر، آپ کا منٹور، آپ اس کے گھر جا کے دستک دیتے تھے، وہ بٹھا کے پڑھاتا تھا، روٹی بھی کھلا دیتا تھا. اس کے پاس آئی می اور مائی نہیں تھا، وہ وہی تھا. سوسائٹی میں آنرشپ، یہ جو کہہ لیجئے سانجے خواب تھے کہ ہم نے آگے لے کے جانا ہے سماج کو. آج بدقسمتی کے ساتھ سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اس میں اگین لیڈرشپ فیکٹرز ہیں. یعنی ہر جگہ انسٹیٹیوشن لیڈرشپ کی بات کریں، سسٹم لیڈرشپ کی بات کریں، سب کے پاس آئی مائی می بڑھ چکا ہے، وہی ختم ہو گیا. تو یہ وہی فیکٹر جو ہے، اس کو انہوں نے کریکٹر کے بعد جو اگلی چیز کہی ہے وہ کولیبوریشن کہی ہے. سی از دی کولیبوریشن، از دی سیکنڈ سی. کیا سائنرجی، کیا کولیبوریشن ہم ٹیچنگ ایجوکیشن تعلیم کے نظام کے ذریعے دے رہے ہیں؟ معافی کے ساتھ نہیں دے رہے. کل میں نے انٹرویوز لیے، کچھ اسکالرشپس دینی تھی، 24 بچے تھے میرے پاس، 23 کو میں نے سلیکٹ کیا.
میں بڑا آپ کو دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, 23 بچوں نے, کوئی انوائرمنٹ سائنس پڑھ رہا ہے, کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے, اپنا ویژن شیئر کیا, سر ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے. اچھا اچھی بات ہے سی ایس ایس کرنا ہے, لیکن سب نے سی ایس ایس کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ پاور ایکوائر کرنی ہے سر فیملی خاندان کو بتانا ہے ہم نے سی ایس ایس کر لیا, افسر بن گئے ہیں. سر جس قوم کا بچہ ٹیچر بننے کو تیار نہیں ہے, سر اس قوم کا کیا بنے گا مجھے بتائیے. جس قوم کا بچہ فوج میں جانے کو تیار ہے, ڈاکٹر بننے کو تیار ہے, انجینئر بننے کو تیار ہے, کمپٹیشن ایگزامز کلیئر کر جج بننے کو تیار ہے, لیکن ٹیچر بننے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ 2 فیکٹرز ہیں. سوسائٹی کا بھی قصور ہے, کہ سر تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے, میں بھی اسی قبیلے سے ہوں. آج ہمارے پاس وہ ٹیچر نہیں ہے جس کی دل سے عزت ہو. آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو انسپریشنل ٹیچرز ہوں, جن کی ریپیوٹ, جن کی رسپیکٹ, جن کے بارے میں پرسیپشن ہی ہو. بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا, ہماری یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز بالخصوص, تیزی کے ساتھ وزٹنگ فیکلٹی رکھ رہی ہیں. کتنی وزٹنگ فیکلٹی ہے, اس وزٹنگ فیکلٹی کے پاس آنرشپ نہیں ہے. سر جس کلاس کو آپ آن نہیں کرتے, جس کلاس کو آپ اپنا نہیں سمجھتے, جس بچے کو آپ اپنا نہیں سمجھتے, اس کو ٹرانسفارم کیا کریں گے؟ تو سائنرجی کی, کلیبریشن کی, یہ دینے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کیا دیں, کریکٹر دیں, کیا دیں, کلیبریشن دیں. دی نیکسٹ تھنگ از دی کریٹیکل تھنکنگ, ٹاپ ڈیمانڈ ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں کہا جا رہا ہے انالیٹیکل سکلز اور کریٹیکل جو تھنکنگ ہے ٹاپ سکلز ہیں اس وقت. دی نیکسٹ سی از دی کانفیڈنسی, اور دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ سی از دی کنٹریبیوشن, کہ ہم جس قوم کو تیار کر کے دے رہے ہیں, وہ بچہ اگر کالج کو ایک چھوٹا سا ایک انسٹیٹیوشن کہہ دیں ہم, اس انسٹیٹیوشن میں جو آتا ہے اور جو نکلتا ہے, پاس آؤٹ ہوتا ہے, کیا وہ اس قابل ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے سوچ سکے, وہ کنٹریبیوٹ کر سکے, وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے وہ ایک ایکٹیو سٹیزن بن سکے؟ بڑی معافی کے ساتھ یہ سیز ہم پیدا نہیں کر رہے. اور کیا دے رہے ہیں ہم؟ رٹے دے رہے ہیں, نمبر دے رہے ہیں, جی پی دے رہے ہیں, ڈگریاں دے رہے ہیں, اور بقول اشفاق احمد صاحب کے یہ ڈگری ہیں, یہ رسیدیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو سر یہ درد دل ہے, یہ میں کرٹیک نہیں کر رہا, میں اپنا درد دل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم 204 یونیورسٹیاں بنانے کے باوجود, بلکہ بڑھ گئی ہیں, شاید 208 ہو گئی ہیں, ہم 15,000 ہمارے پاس پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں اس وقت. لیکن دکھ کے ساتھ کہوں گا, آپ میں سے جو پرانے ٹیچر ہیں, جن کے تھوڑے گرے ہیئرز ہو گئے ہیں, پرنسپلز ہیں, سر تنخواہیں پہلے سے بڑھی ہیں, میں مانتا ہوں چیلنج بڑے ہیں, ریسورسز بڑے ہیں, انفراسٹرکچر پنجاب میں کمپیریٹو باقی صوبوں کے بڑا بہتر ہے, لیکن کوالٹی ایجوکیشن نیچے جانی شروع ہو گئی. کوالٹی کیوں نیچے جانے شروع ہو گئی ہے؟ سر آئی, مائی اور می, یہ جب تک نہیں نکلے گا یہ وہی نہیں بنے گا. یہ لیڈر کا کام ہے, یہ سر آپ کا کام ہے, یہ میرا کام ہے, یہ ویژن دینا میرا کام ہے, یہ ویژن دینا آپ کا کام ہے. یہ جب تک ہم بٹھاتے نہیں ہیں, ہم اپنی ٹیم کو بلڈ نہیں کرتے, ہم اپنے پروفیسرز پہ کام نہیں کرتے, ہم ان کے لرننگ پہ, ایکسپوئر پہ کام نہیں کرتے. سر لیڈر کنٹینیوز لرن کرتا ہے. میں صبح کا کتنی آڈیو سن چکا ہوں, کتنی ویڈیو سن چکا ہوں, رات کون سی کتاب میرے سرہانے ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے, میں نے فولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے, میں آج کل کیا پڑھ رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کروں گا, میں آپ کو سوچ نہیں دے سکتا. سوچ دینے کے لیے مجھے لرن کرنا پڑتا ہے, سوچ دینے کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, میرا ورسٹائل مجھے ایکسپوئر لینا پڑتا ہے, مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے, میں لرن کرتا ہوں. ابھی میں کریکٹر فاؤنڈیشن کی میٹنگ, ان کے جو سی او ہیں محمود صاحب, وہ آئے ہوئے تھے, میں نے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کنڈکٹ کی ہے, ان کی چیزوں کو سمجھا ہے, ان کی چیزوں کو سنا ہے, نئے زمانے میں کیا ہو رہا ہے اس پہ میں کتابیں پڑھتا ہوں, اس پہ لٹریچر پڑھتا ہوں, اس پہ سرچ کر. یوٹیوب اور گوگل کے زمانے میں سر یہ مشکل ہی نہیں ہے. سو یہ سیز پیدا کرنے کے لیے جو 5-6 میں نے گنوائے ہیں, سر آپ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ سوچئے, یہ جب تک کردار سر پرنسپل کے پاس نہیں ہے, آپ کی ٹیم, آپ کے فالوورز, جو فرسٹ فالوورز ہیں, پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز, ان میں نہیں آ سکتا. سر ان کا گلہ مت کیجئے, سر ہم اپنا گلہ کیوں نہ کریں. سر اگر ان کے پاس نہیں ہے, جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, وہ بچوں میں کیسے جا سکتی ہے. سر بچہ, وہ اس کے لیے شوق ہو کہ میں نے کالج جانا ہے, اس کے لیے محبت کی جگہ ہو, لرن کرنے کے لیے وہ آئے, اس کا دل سینہ روشن ہو. استاد رٹا نہیں لگواتا سر, استاد علم کے ٹریک پہ چلاتا ہے, استاد کتابوں پہ لگا دیتا ہے, لائبریریاں آباد ہونی شروع ہو جاتی ہیں, بچوں کے موبائل فون کی گوگل سرچ بتاتی ہے کہ ان میں لرننگ کتنی آئی ہے, انہیں کوئی استاد, مرشد, مینٹور ملا ہوا ہے. تو سر استاد کا کام ہے آئی سے وئی کے سفر کی طرف لے کر جانا, پرنسپل کا کام ہے, لیڈر کا کام ہے. سر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہمارے پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں, ہمارا لیڈر بھی ملک کا اس وقت ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. سر ریاست مدینہ نے جو تربیت کی, اس سے وہی بڑھا, اس میں سب سوسائٹی مضبوط ہوئی, اس میں پانی کا پیالہ ہوتا تھا, یہ تربیت رسول تھی. یہ ایک دنیا کے سب سے بہترین استاد کی تربیت تھی. پانی کا پیالہ آتا تھا, دوسروں کو پلوانے کی بات ہوتی تھی کہ تم پی لو, تم پی لو.
کھانا آتا تھا کم ہوتا تھا, دیا گل کر دیا جاتا تھا, دوسرے کھا لیں, برتن ہلاتے رہتے تھے صحابی کہ چلیں دوسرے کھا لیں. سر جب تک آپ لیڈرشپ سیکریفائز نہیں کر کے دکھاتی, سکھاتی نہیں ہے, سر ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از جی, لیڈر خواب سانجھے خواب کر دیتا ہے, اپنے ویژن میں دوسروں کو شامل کرتا ہے, اپنا ویژن شیئر ایسے کرتا ہے کہ لوگ اس ویژن میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں, وہ آباد ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی کہہ لیجئے کہ لائبریریز آباد ہوتی ہیں, سوری جملہ غلط بول دیا. امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں, بینگ ایک ٹیچر, مینٹور, ایک انفلوئنسر, بے شمار ایسی کتابیں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں بکتی زیادہ ہیں, لوگ کتابیں پڑھنے لگ پڑتے ہیں. میں کئی ایسی موویز ہیں جنہوں میں نے ریکمینڈ کی ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ ایک مووی ہے سپر 30 ضرور دیکھیں, ہمسایہ ملک نے بنائی ہے, ون آف دی فائنسٹ مووی, ایک کمال کی مووی ہے, میں ریکمینڈ کروں گا ضرور دیکھیے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو نیا زمانہ آ چکا ہے, اس نئے زمانے میں کیا ہو رہا ہے, کس انداز سے کام ہو رہا ہے, اور کتنے ماڈرن طریقے سے دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. چند دن پہلے میں نے ایک کتاب اور مووی ایک اور ریکمینڈ کی تھی, اور وہ مووی جو تھی کہہ لیجئے کہ یہ جو جنریشن گیپ, جو تبدیلی آئی ہے نئے زمانے میں, اس حوالے سے تھی, اور اس کا نام تھا ایکسچینج آفر. یہ ایکسچینج آفر کو آپ ضرور دیکھیے, شارٹ مووی ہے, اور یہ ایک پرنسپل کی کہانی ہے. یہ میں چاہوں گا سر ماڈرن میڈیمز پہ جائیں. یہ جو ماڈرن میڈیمز ہیں یہ بڑے بیسٹ سورس ہیں سکھانے کے, یہ بڑے بیسٹ سورس ہیں ٹرانسفارم کرنے کے. اور دی موسٹ امپورٹنٹ چیز, جی میں کلوزنگ کروں گا, اس کے بعد کویشچن آنسر پہ شفٹ ہو جاؤں گا. سب سے اہم چیز میں آپ کو سر بتا دوں کہ آپ سے آپ کی کیپیسٹی کے مطابق حساب ہونا ہے. اپنی کیپیسٹی آپ جو ہے اس کو انکریز کر دیجئے. سر جو آپ کر نہیں سکتے اس کا حساب بھی نہیں ہونا. انہی ریسورسز میں, انہی در و دیوار میں, اسی کلاس رومز میں, اسی وائٹ بورڈ چاک والے کمروں میں, اسی طرح کی ٹیم کا یہی حساب ہونا ہے کہ ان سے دی بیسٹ آپ نے کیا کیا. دنیا کا بیسٹ لٹریچر کرائسس میں پروڈیوس ہوا ہے, دنیا کا بیسٹ کام, دنیا کی ٹرانسفارمیشن کرائسس میں پروڈیوس ہوئی ہے. اگر ہمارا ملک کرائسس میں ہے, بے شمار طرح کے چیلنج ہیں, میری ریکویسٹ ہے ٹیچر پرنسپل بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے. اور آپ سب جو فیصل آباد ڈویژن میں ہیں, فیصل آباد بڑی زرخیز زمین ہے, یقین کیجئے. صوفی برکت صاحب کے ساتھ میری بڑی عقیدت ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ دفن ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جملہ صوفی برکت علی صاحب کی دین ہے. یہ ویژن ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہونے ہیں. یہ فیصل آباد سے ہمیں ملا جی, یہ صوفی برکت صاحب کے ویژن سے ہمیں ملا. تو یہ انشاءاللہ ہونا ہے. لیکن سر یہ پرنسپلز, ٹیچرز, میں, آپ, جو ہم کر سکتے ہیں سر, ہم ڈیفائن کریں کہ بینگ اے لیڈر ہمیں سر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, ہمیں مطالعہ کرنا ہے, ہمیں ایک ویژن بلڈ کرنا ہے, ہمیں دی بیسٹ پرفارم کرنا ہے, ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا.